औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी नाज़रीन, ये आज हमारा मौजू है कि गुस्सा हलाल है या क्या ना हराम है। इसका जी ये कि मैं तफसीली बयान क्या नाम है इजाज़त करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गुस्से के बारे में कि गुस्सा करना कैसा है, या किन हालतों के अंदर गुस्सा ठीक है, दुरुस्त है, या किन हालात के अंदर गुस्सा दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त जो है गुस्से का रद्द अमल करते रहना, बात भी गुस्से में करना, जवाब भी गुस्से में देना, और 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर किसी वक्त भी नॉर्मल हालात के अंदर न रहना, और गुस्से के अंदर, चाहे वो घर में है, बीवी से, माँ से, बेटी से, बाप से, भाइयों से, बच्चों से बात कर रहा है तो गुस्से की हालत में कर रहा है, और उससे वो सारे लोग डरते हैं कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, बात करने से कतराते हैं। तो इसलिए हर वक्त गुस्से में रहना जायज़ नहीं है। गुस्सा उस वक्त किया जाए कि जब आप देखें कि दीन के किसी काम के अंदर गलत हो रहा है और दीन के अहकामात के अंदर कोई कमी बेशी की जा रही है, या नमाजों को छोड़ा जा रहा है, नमाजों की परवाह नहीं की जा रही, या घर के अंदर इतनी आज़ादी आ चुकी है कि दीनी अहकामात पामाल होते जा रहे हैं, तो इन हालात के अंदर गुस्सा करना जायज़ है। हदीस के अंदर आता है, अपने घर वालों को डराने के लिए अपने घर में कोड़ा लटकाए रखो। जी। इसका मतलब यह है कि भाई उनको पता चले कि घर का जो सरबराह है किसी वक्त अगर वो गुस्से में आया तो मारपीट होगी या बुरा भला कहेगा, तो हमें अल्लाह के अहकामात को छोड़ना नहीं चाहिए, घर के सरबराह की बात से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए, अपने घर के माहौल को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त रखना चाहिए। तो उससे अगर उसके बच्चे डरते हैं या उनको डरावे के लिए वो गुस्सा करता है, या घर में ऐसी चीज वो हर वक्त रखता है जिसकी वजह से उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारा वालिद या हमारे घर का सरबराह किसी वक्त हमें हमारी पिटाई ना कर दे, तो इन हालात के अंदर तो गुस्सा जायज़ है। लेकिन नॉर्मल हालात के अंदर कि किसी ने बात की, किसी ने सवाल किया, किसी ने पूछा, या कोई ऐसी बात हुई तो अचानक गुस्से में आ गया और लाल पीला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, चेहरे का रंग बदल गया, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, हराम है, जायज नहीं है। बल्कि हर एक के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। और फिर गुस्सा वो आदमी करता है कि जब आदमी दूसरे से अपने आप को आला समझता है, अपने ऊपर एतराजात को बर्दाश्त नहीं करता, सब्र का मादा कम होता है। जब बर्दाश्त की चीजें उसके अंदर कम होती हैं तो फिर वो गुस्से की हालत में आ जाता है। तो इसलिए देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने फिरौन की तरफ भेजा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देकर भेजा, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने जब फिरौन को दावत दीन देनी है और जब उनको आप तबलीग करने जाएंगे तो नरमी से बात कीजिएगा, उनके साथ सख्ती से बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बादशाह है
اور اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا نرمی سے بات کریں گے تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اور اگر سختی سے بات کی جائے گی تو وہ غصے میں آ جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، جی اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غصے ناک ہوتے، تو آپ کے جو ارد گرد صحابہ اکرام کی ایک بڑی کثیر جماعت ہے، یہ آپ سے ایک ایک کر کے بھاگ جاتے، بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ نہ تھا۔ تو غصے والے آدمی کے نزدیک بندہ نہیں لگتا، نزدیک نہیں آتا، اس کی بات نہیں سنتا۔ جو آدمی نرمی سے بات کرتا ہے، تحمل سے کرتا ہے، بردباری سے کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ استقامت سے بات کرتا ہے، تو اس کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کی بات میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اثر بھی کرتی ہے، اور لوگ ماننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جذبہ بھی ان کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت غصے میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن بعض حالات کے اندر غصہ بہت ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے منافی کوئی کام دیکھتے تھے یا کوئی ایسا کام جو شریعت کے منافی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے تھے، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے، صحابہ اکرام سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور بعض اوقات جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تو لیکن غصے میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اپنے اندر برداشت پیدا کرنا۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک کافر آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر آپ سے کہنے لگا کہ آج میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا۔ ان حالات میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اس کو دیکھ کر اس سے لڑنے شروع ہو جاتے، غصے میں آ جاتے، اور تحمل، بردباری اور استقامت اور صبر کو چھوڑ دیتے، تو پھر کیا ہوتا کہ نقصان ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ آرام سے، تسلی سے یہ جواب دیا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا نام سنتے ہی اس پر ایسا روب اور دبدبہ پڑ گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پھر اس سے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے اب تمہیں کون بچائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے ساتھ بھی بردباری کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اور غصے میں نہیں آئے، یہاں تک کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوکا گیا، آپ کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ کو سجدے کی حالت میں اوجھڑیاں لا کر آپ کے اوپر ڈال دی گئیں، اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو وٹ دے کر اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی، آپ کو اس طریقے سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں کبھی غصہ نہیں کیا اور بدلہ بھی نہیں لیا، انتقام بھی نہیں لیا۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنانا چاہیے، آپ کے نقش قدم کو اپنانا چاہیے، آپ کے طریقہ کار پر چلنا چاہیے، آپ کے بتائے ہوئے جو اصول، قواعد و ضوابط ہیں ان کو رہنما اصول بنانے چاہیے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کر کے اس کے اوپر جب چلیں گے تو اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو، جو ہم گئے گزرے لوگ ہیں اور ہم 14 صدیوں کے بعد کے لوگ ہیں، اور ہمارے ایمان کا معیار تو وہ ایمان کا معیار نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے ایمان کا معیار تھا۔ ہم تو گئے گزرے لوگ، ہمارا ایمان بھی کمزور، اگر ہم بھی یہ تھوڑی سی محنت اور کوشش کر لیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس مسلمان کے ساتھ بھی وہی مدد کریں گے جو صحابہ اکرام کے ساتھ مدد ہوئی۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، تمام سامعین سے، ناظرین سے
اور بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ غصے کو تھوک دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک کافر کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو قتل کرنے لگے، تو اس شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب جب تھوک دیا تو اس کے بدلے میں تو میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو مارتے، قتل کر دیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، آپ کے پڑھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد تھے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، وہ خانوادہ رسول تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کو قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا تو اب میری ذات کا اس میں دخل آ گیا۔ اب میں ذاتی طور پر اس سے اگر غصے کی حالت میں قتل کرتا تو میرے اپنے نفس کا اس کے اندر دخل ہوتا کہ میں نے اپنی ذاتی وجوہ کے بنیاد پر میں نے اس کو قتل کیا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے خصوصی طور پر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے دفاتر میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنی دکانوں میں، ہر جگہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور غصہ نہ کریں، اور غصے کے اندر انسان جھگڑتا ہے، پھر مرانے پر تل جاتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں قتل ہوتے ہیں، اور پھر یہ لڑائیاں نسل در نسل، سال ہر سال چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔